ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. I begin by praising Allah Ta'ala and sending prayers and blessings on his final and last messenger, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We are gathered today, mashallah, for the beginning of a program which will be covering the topic of Qisasul Anbiya. And this is a topic that the Quran, from beginning to end, expresses in many situations and scenarios. Because the qisas of the Anbiya, the stories of the Anbiya, are supposed to be a lesson for us as Muslims today, that in the lives that we live in, no doubt we'll face challenges and experiences. And how did the Anbiya, how did the prophets of Islam respond to similar challenges that they experienced in their lives? So what makes this program unique though today, this evening, is that we have a very special guest speaker with us today, and the program will be conducted in the Urdu language. Now I have to admit, before I give the microphone over, that I had asked one of the other brothers to come and do the muqaddimah, the introduction, because I said that मेरी जो उर्दू है बहुत ही कमज़ोर है, तो मैं वो कैसे मुक़द्दिमा करूँगा? So with that said, for those of you who understood, I said that my Urdu is very weak, and because of that, I felt somewhat embarrassed to have to do this muqaddimah. But I will at least say, as we say, بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ جُمْلَتَيْن, maybe I'll say 2 sentences, or something like that, 2 or 3 sentences. तो मैं फिर just छोटा सा मुक़द्दिमा करूँगा इंशाअल्लाह ताला, और आज भाइयों बहनों अपने मेहमान के तारुफ कराऊंगा. Okay, this is not supposed to be a comedy session, but okay. So हमारे मेहमान माशाल्लाह हैं इमाम मुफ्ती हामिद, इमाम मस्जिद फातिमा से आए हैं, और उन्होंने तालीम मुकम्मल किया है दारुल उलूम देवबंद से, और ये सबसे मशहूर जामिया है हिंद में. सबसे बड़े उलमा उधर पढ़ाते थे और अभी भी पढ़ाते हैं. और एक मिसाल है अल्लामा अनवर शाह अल कश्मीरी रहमहुल्लाह, एक शारिह हैं, बड़े मुहद्दिस अल अकबर. उन्होंने किताब लिखी है फैज़ुल बारी शरह सहीह अल बुखारी. उन्होंने मुख्तलिफ किताबें लिखी हैं, शरह जामी तिरमिज़ी, और ये सारी किताबें उलमा वो पढ़ते हैं और लोगों को सिखाते हैं. और हमारे जो माशाल्लाह मेहमान आज आए हैं, वो उन्होंने दारुल उलूम देवबंद उनकी जामिया से पढ़े हैं, और इंशाअल्लाह ताला वो आज हमको थोड़ा सा मतलब इल्म देंगे और सिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला. मैं इसको बात को लंबी नहीं करना चाह रहा. आज ये मुफ्ती साहब इंशाअल्लाह ताला शुरू करेंगे. Alhamdulillah Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursaleen, amma ba'd. Fa'udhu billahi minash shaitanir rajeem, bismillahir rahmanir rahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Sadaqallahul azim.
یار من ترکی و من ترکی حمیدہ، شعر تو تھا یار من ترکی و من ترکی نمیدانم، کہ میرے یار کی زبان ترکی ہے لیکن میں زبان نہیں جانتا، مگر میں نے اس کو تھوڑا سا بدلا ہے کہ یار من ترکی و من ترکی حمیدانم، کہ میرے احباب کی زبان اردو ہے تو میں اردو دانی کا دعویٰ تو نہیں مگر کچھ نہ کچھ کالی پیلی سے جانتا ضرور ہوں۔ اس لیے انشاءاللہ گفتگو اردو زبان کے اندر ہو۔ بھائیو، یہ مجلس جس عنوان کے تحت منعقد کی گئی ہے وہ عنوان ہے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام۔ قرآن مقدس جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آخری کتاب اور آخری کلام ہے، اور جو ایک ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، ایسا بحر زخار ہے کہ اگر کوئی انسان اس میں سے کچھ چننا چاہے تو جتنا چاہے چن سکے، جتنے موتی نکال کر لانا چاہے نکال سکے، مگر اس سمندر میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آتی۔ قرآن مقدس نے جہاں حشر و نشر، نماز، روزے اور حج اور زکوٰۃ کے مسائل کو بیان فرمایا ہے، وہیں پر ماضی میں بسنے والی قوموں کے تذکرے کیے اور انبیاء علیہ السلام کے قصے بیان فرمائے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ باوجود اس کے کہ قرآن مقدس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے قصے بیان کیے ہیں، مگر قرآن مقدس کوئی قصوں کی کتاب نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب کوئی اسٹوری لکھی جاتی ہے تو لوگوں کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ اسے پڑھیں اور دل بہلائیں اور اپنے ٹائم کو پاس کریں، کچھ نالج حاصل کریں، کچھ علم حاصل کریں۔ لیکن قرآن مقدس نے جتنے بھی قصے بیان فرمائے ہیں اس کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے اور اس کا اپنا ایک بنیادی مقصد ہے، اور اس کے قصے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ان قصوں سے نصیحت اور عبرت حاصل کریں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مقدس نے ایک قصے کو تفصیلاً ایک ساتھ بیان نہیں فرمایا ہے، بلکہ تھوڑے حصے کو ایک جگہ، تھوڑے حصے کو ایک جگہ، تھوڑے حصے کو ایک جگہ کاٹ کاٹ کر تھوڑے تھوڑے حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ مثلاً آدم علیہ السلام ہی کے قصے کو آپ لیں۔ آدم علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم نے 25 مقامات پر بیان کیا ہے، ایک جگہ پر نہیں، دو جگہ پر نہیں، بلکہ 25 آیتوں کے اندر قرآن کریم نے آدم علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا ہے۔ حالانکہ اللہ چاہتے تو ایک ہی جگہ پر اس قصے کو بیان کر دیتے، کاٹ کاٹ کر تھوڑا تھوڑا حصہ نہیں بیان کرتے، مگر چونکہ قصہ کہانی سنانا مقصد نہیں ہے، بلکہ اصل بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو، اسی لیے قرآن کریم نے کہیں سورہ بقرہ میں، کہیں سورہ اعراف میں، سورہ طٰہٰ میں، سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ مریم کے اندر، سورہ کہف کے اندر، سورہ طٰہٰ کے اندر آدم علیہ السلام کو بیان کیا ہے۔ تو اس قصے کا مقصد بنیادی عبرت حاصل کرنا اور نصیحت حاصل کرنا ہے۔ آدم علیہ السلام کا قصہ کس لیے بیان ہوا؟ اس میں کچھ عنوانات ہوں گے، چونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قصے کو مختلف مقامات پر بیان کیا ہے اور مختلف وجہوں سے بیان کیا ہے، مختلف مقصدوں کے لیے بیان کیا ہے، تو اس کے کچھ عنوانات ہم قائم کریں گے۔ نمبر 1 کہ آدم علیہ السلام سے قبل اس دنیا میں کون لوگ رہتے تھے؟ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کی نوبت اور ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟
ایک جواب تو سیدھا سادہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی مرضی، لیکن چونکہ اسلام ایک ایسا لاجیکل مذہب ہے کہ اسلام یوں کہتا ہے اپنے ماننے والوں کے بارے میں کہ مسلمانوں کی شان وہ ہے، سورہ فرقان میں بیان کیا، ثم وعمیانا، کہ جب ان کے سامنے کوئی بات کہی جاتی ہے تو وہ بہرے اندھوں کی طرح اس پر نہیں پڑتے۔ ایک بات کہہ دی اور بہرے اور اندھے ہو کر کے اس بات کو مان لیا، نہیں، اس کی لاجک، اس کی مصلحت جاننے کی کوشش کرتے ہیں، عقل کی ترازو میں اس کو تولتے ہیں کہ اسلام جو یہ حکم دے رہا ہے اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے۔ تو بیسیکلی اسلام ایک لاجیکل مذہب ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب کوئی حکم بیان فرمایا، جب قرآن مقدس کی کوئی آیت نازل ہوئی، یا تو اس کی لاجک کو ساتھ ساتھ بیان کر دیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، اس کے حکم کو کیوں بیان کیا گیا۔ مثلا قرآن کریم کہتا ہے یسألونک عن الاحلہ، لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اس کی لاجک کیا ہے، تو کہیے قل ہی مواقیت۔ یسألونک عن الخمر، یہ شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہیے قل فیہما اسم کبیر۔ یہ حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یسألونک عن المحیض قل هو اذن۔ تو غرض یہ کہ قرآن مقدس کی ان ساری آیتوں کو پڑھتے جائیے تو اسلام نے جہاں حکم نافذ کیا ہے اس کے پیچھے اس کے لاجک بیان کی ہے۔ اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا، چند مثالیں آپ کے سامنے، آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو گفٹ دیا کرو، تہادو، اس کا ریزن بیان کیا، اس کی لاجک بیان کی، تہادو، تاکہ تمہاری آپس میں محبت اور پیار بڑھے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں جب تم سونے لگو تو اپنے چراغوں کو بجھا دو، کیوں؟ اس کے پیچھے ایک سوال ہوا، تو اس کی لاجک حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ کہیں کوئی چوہا نہ آ جائے اور وہ چراغ کی بتی کو کھینچ کر کے لے جائے اور تمہارے گھر میں آگ لگا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا زر غبن، ذرا دیر سے ملو، کبھی کبھی ملاقات کیا کرو، روزانہ نہ ملا کرو۔ تو اس کے پیچھے کیا لاجک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرما دی، تزدد حبا، تاکہ آپس کے اندر تمہاری محبت زیادہ بڑھ جائے۔ تو یہ چند مثالیں میں نے آپ کو اس لیے دی ہیں کہ اسلام جب بھی کوئی حکم نافذ کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی شریعت کی کوئی بات بیان فرماتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک مصلحت، اس کے پیچھے ایک لاجک ہوتی ہے۔ اسلام بغیر لاجک کے نہیں ہے، اور اسلام نے اعلان کر دیا کہ اندھے بہرے گونگوں کی طرح مت پڑھو، کہ کہا کہ بتوں کی پوجا کرو، لوگوں نے بتوں کی پوجا کرنی شروع کر دی، کیوں؟ لوگوں نے کہا گنگا کو پوجو، شروع کر دیا، لوگوں نے کہا سانپ کو پوجو، پوجنا شروع کر دیا، کوئی لاجک نہیں اس کے پیچھے، لیکن اسلام اس کے پیچھے لاجیکل مذہب ہے۔ لیکن افسوس کی بات ایک تو سب سے بڑی ہماری جماعت میں یہ ہو چکی ہے کہ ان مصلحتوں کو بیان کرنا ایک عیب، ان لاجک کو بیان کرنا عیب، اور پوچھنے کو ایک عیب بیان کرتے ہیں۔ اس لیے آج کے اس ماحول میں جبکہ ماڈرن سائنس بہت ترقی کرتا جا رہا ہے، علماء کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اسلام کو ایک ایسے لاجیکل مذہب لوگوں کے سامنے پیش کریں، اس لیے کہ یہی مذہب اسلام کا مذہب کا درجہ امتیاز ہے۔ حضرت ابن قیم، ابن تیمیہ اور حضرت شیخ الحدیث امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام لوگوں کی جو کتابیں ہیں انہوں نے اس کو لاجیکل بیان کیا ہے، اس لیے اس کی لاجک بیان کرنا نہایت ضروری ہے۔ تو اس لیے آج جو یہ سوال اٹھ رہا ہے، یہ چند سوالات آپ کے سامنے اس وقت آ رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے پہلے یہاں فرشتے موجود تھے، آدم علیہ السلام سے پہلے یہاں پر جنات موجود تھے، آدم علیہ السلام سے پہلے بہت ساری مخلوقات تھیں، آخر کیا ضرورت پیش آئی ہے کہ اس نئی مخلوق کو کیوں پیدا کیا گیا؟ نمبر 2، اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس کے ساتھ ساتھ شیطان کو بھی بھیج دیا گیا، شیطان بھی دنیا میں آیا، انسان بھی دنیا میں آیا۔ تو کیا یہ انسان کے عقل کا تقاضا نہیں کہ وہ یہ سوال کرے کہ ایک طرف انبیاء علیہ السلام کو بھیجا جا رہا ہے اور دوسری طرف بہکانے کے لیے شیطان کو پیدا کیا جا رہا ہے، اور ایک طرف شیطان محنت کر رہا ہے، ایک طرف نبی محنت کر رہا ہے؟ ایک سوال ہے۔
تو اگر شیطان کے بہکانے کی وجہ سے انسان جہنم میں جا رہا ہے تو یہ تو شیطان کی غلطی ہے. اللہ کو کیا یہ قدرت حاصل نہیں ہے کہ شیطان کو جس طرح سے رمضان میں بند کر دیتے ہیں پورے سال بند کر دیں اور انسان گناہوں سے باز آ جائے. آدم علیہ السلام جنت میں کتنے دن رہے؟ کیوں رہے؟ کیا وہ جنت آسمانوں کی جنت تھی یا وہ جنت کہیں زمین پر جنت تھی؟ آدم علیہ السلام کس مٹیریل سے بنائے گئے؟ آدم علیہ السلام کے بنانے میں کیا مٹیریل استعمال کیا گیا؟ آدم علیہ السلام کو زمین کے کس خطے پر اتارا گیا؟ آدم علیہ السلام اس دنیا میں کب تک حیات رہے؟ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے اندر آبیل اور قابیل کے اندر کیوں مخالفت ہو، کیوں قتل عام پھیلا؟ اور فرشتوں نے جو وہاں پر اعتراض کیا کہ آپ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے جا رہے ہیں کہ جو دنیا کے اندر فساد پھیلائے گی. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک حدیث کے مطابق یوں جواب دیا کہ اس کی روزی زمین کے اندر ہے، یہ آپس میں قتل و قتال کریں گے، یہ آپس میں فساد مچائیں گے، ایک دوسرے سے حسد کریں گے، مگر اس کے باوجود اس مخلوق کو دنیا کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے پیدا کیا. اس طرح کے سینکڑوں سوالات آدم علیہ السلام کے قصے سے تعلق رکھتے ہیں. تو ان تمام کا جواب دینا اپنی وسعت کے مطابق یہ ضروری ہے کہ لوگوں کے سمجھ میں یہ چیز آئے، چونکہ یہ زمانہ کمپٹیشن کا زمانہ ہے. خاص طور پر ایک جو ماڈرن ایجوکیشن اور ماڈرن سائنس جو ترقی کر رہا ہے، بے شک وہ ایک قابل تعریف ہے. جتنے بھی لوگ اس میں محنت کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں، وہ لائق تعریف ہیں. ان کے لیے دعائیں کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کو مزید ترقی دے اور ہدایت دے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک نئی چیز جو پیدا ہوئی ہے، بے شک ماڈرن سائنس نے ہم کو بہت ساری چیزیں دی ہیں. ہمیں گھومنے پھرنے کے لیے اچھی کاریں دی، ہمیں ہوائی جہاز دیے، ہمیں ٹیکنالوجی دی، ٹیلی فون دیے، ہمیں انٹرنیٹ فراہم کیا اور نہ جانے کتنی کتنی چیزیں فراہم کی ہیں. یہ بہت اچھی چیزیں ہیں. لیکن پہلے تو میں یہ غلط فہمی دور کر دینا چاہتا ہوں کہ لوگ اس پر ناز نہ کریں کہ انٹرنیٹ کو ہم نے وجود میں لیا ہے، ہم نے سیل فون بنا لیے اور لوگوں کو پوری دنیا کو ایک گلوبل ولیج بنا دیا ہے، ایک دوسرے کو کنیکٹ کر دیا ہے. دراصل بات یہ ہے کہ بچہ جب چلاتا ہے، بچہ جب روتا ہے تو خداوند تعالی ماں کی چھاتی کے اندر دودھ پیدا کر دیتے ہیں. رونے والے جب 50 پیدا ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی کسی سائنسٹسٹ کے دماغ میں ایک بات ڈالتے ہیں. ریسنٹلی ایک چیز آپ کے سامنے ایجاد ہوئی ہے جس کو انٹرنیٹ کہتے ہیں. میں ایک مرتبہ اس پر سوچ رہا تھا کہ آخر یہ کیوں بنا، اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی. کیا لوگ اس کے پیچھے روئے؟ کیا لوگوں نے انٹرنیٹ کے لیے آنسو بہائے؟ تو میں نے ایک شاعر کا شعر سنا اور فوری طور پر دماغ میں بات بیٹھی کہ واقعہ یہ ہے. وہ شاعر یوں کہہ رہا تھا کہ اے اللہ، اگر تو نے مجھے کان دیے ہیں تو مسجد نبوی کی اذان بھی سنا دے. اے اللہ، اگر تو نے مجھے آنکھیں دیے ہیں تو مجھے حرم بھی دکھا دے. لیکن اس کے پاس وسائل نہیں ہیں کہ وہ حرم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے. اس کے پاس وسائل نہیں ہیں کہ وہاں خانہ کعبہ میں جا کر کے کانوں سے اذان کو سن سکے. اب سے آپ 30-40 سال پہلے پیچھے لوٹئے، لوگوں کے پاس وسائل نہیں تھے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے ان آسموں کو قبول کیا، ان باتوں کو قبول کیا، ان شاعروں کی شعروں کو قبول کیا اور کسی کے دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ انٹرنیٹ کو بناؤ. اور پھر پوری دنیا کے اس شاق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ موقع فراہم کر دیا کہ لائیو مسجد نبی کی اذان اپنے کانوں سے آج سن سکتے ہیں، اپنی آنکھوں سے حرم شریف کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ان دعاؤں کا نتیجہ ہے. تو سائنس جو کچھ ایجاد کر رہا ہے یہ پبلک کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. اس لیے اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں ہمارا کوئی کمال ہے. نمبر 2 بات، بھلائی کے کام کرنا یہ انسانیت کے لیے انتہائی ضروری ہے. مگر جہاں ہمیں اس ماڈرن سائنس نے یہ ساری چیزیں فراہم کی ہیں، وہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے دل کا سکون لوٹ لیا گیا ہے. اور پھر کسی شاعر کی زبانی میں یوں کہنا چاہوں گا کہ وہ دھوپ ہی اچھی تھی
اس چھاؤں گھنیری سے. یہ اے سی اور یہ تمام چیزیں جو آج دنیا کے اندر فراہم ہیں، اور وہ کڑی دھوپ، وہ دھوپ ہی اچھی تھی. اس چھاؤں گھنیری سے وہ جسم جلاتی تھی، یہ روح جلاتی ہے. جس زمانے کے پاس یہ ساری چیزیں سہولتیں فراہم نہیں تھیں، جب اندھیرا تھا تو قدم راہ پر تھے. جب اندھیرا تھا تو قدم راہ پر تھے. منزل بہت دور لے آئی ہے، روشنی بہت دور لے آئی ہے منزل سے ہمیں. ایک زمانہ تھا کہ دور دور تک کوئی بلب کا نشان نہیں ہوتا تھا، روشنی نظر نہیں آتی تھی، چاروں طرف گھوٹ اندھیرا تھا. مگر اس زمانے کے اندر لوگ قدم پھونک پھونک کر کے رکھ رہے تھے اور قدم راہ پر تھے. آج کا یہ خطاب، آج کا یہ مضمون کسی ایک مذہب سے متعلق نہیں ہے، مسلمانوں سے متعلق نہیں. میں مسلمانوں کو خطاب نہیں کر رہا بلکہ پوری انسانیت کو خطاب کرنا چاہتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ آدم علیہ السلام سے تعلق عیسائیت کا ہے، آدم علیہ السلام سے تعلق یہودیت کا ہے، آدم علیہ السلام سے تعلق ہندو مذہب کا ہے، بدھ مذہب کا ہے. تمام لوگوں کا تعلق آدم علیہ السلام کے ساتھ ہے، صرف اسلام کا تعلق نہیں ہے، صرف مسلمانوں کا تعلق نہیں ہے. اس لیے یہ خطاب عام ہے اور تمام لوگوں کے لیے یہ خطاب عام ہے کہ روشنی بہت دور لے آئی ہے منزل سے ہمیں. ایک نظریہ، ایک عقیدہ تمام انسانوں کے اندر پایا جا رہا تھا. وہ عقیدہ تھا کہ آدم علیہ السلام ہمارے باپ ہیں. میں آج بائبل پڑھ رہا تھا، اس میں چیپٹر تھا آدم علیہ السلام کے بارے میں. آدم علیہ السلام ہمارے باپ ہیں. یہودیوں سے پوچھو، ہمارے باپ ہیں. لیکن میں ایک بات تمام لوگوں سے بہت ہی ایمانداری سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے جواب دیں. آپ کسی بھی کلچر سے تعلق رکھتے ہوں، عیسائی ہوں، لیکن آپ کا فیملی سسٹم ہے. جب آپ کے پاس کوئی لیڈر آتا ہے تو وہ لیڈر پہلے اپنا فیملی بیک گراؤنڈ بیان کرتا ہے. میرا باپ وہ تھا، میرا دادا وہ تھا، میں اتنے عرصے سے امریکہ میں رہتا ہوں، میری بیوی ہے، میرے اتنے بچے ہیں. وہ پورا فیملی بیک گراؤنڈ بیان کرتا ہے. اگر اس کا فیملی بیک گراؤنڈ اچھا ہوتا ہے، اس کے باپ دادا پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہ فخر کے ساتھ بیان کرتا ہے. لیکن اگر اس کا فیملی بیک گراؤنڈ نہ ہو، وہ اپنے حسب نسب کو چھپا لیتا ہے، وہ اپنے حسب نسب کو چھپا لیتا ہے، بیان نہیں کرتا اپنی فیملی بیک گراؤنڈ کو. تو ہمارا سب کا، پورے انسانوں کا ایک فیملی بیک گراؤنڈ آدم علیہ السلام سے جا کر کے مل رہا تھا. مگر میں بڑے افسوس کے ساتھ میں کہوں گا کہ آج کی ماڈرن سائنس نے ایک تھیوری دے کر کے ہمارے فیملی بیک گراؤنڈ کو تباہ کر دیا ہے. وہ کیا ہے؟ کیا آپ یا میں اپنے اوپر کہتا ہوں کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا باپ بندر تھا؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا دادا بندر تھا؟ کوئی شریف آدمی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ اپنے باپ کو کہہ دے کہ وہ بندر تھا. لیکن جہاں اس سائنس نے نئی چیزیں پیش کی ہیں، نئی تھیوریاں دی ہیں، وہاں پر ایک تھیوری دے کر کے ہمارے پورے فیملی بیک گراؤنڈ کو تباہ کر دیا. اسلام نے جو انسانیت کا ایک کانسیپٹ دیا تھا اس کو تباہ کر دیا، ختم کر دیا. اب میں اس بات کی طرف آؤں گا کہ عیسائیت اس آدمیت کے بارے میں، آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا کانسیپٹ دیتی ہے، ان کا کیا کانسیپٹ ہے، اسلام کا کیا کانسیپٹ ہے، ماڈرن سائنس کا کیا کانسیپٹ ہے. تو ماڈرن سائنس کا کانسیپٹ آپ سن چکے ہیں کہ انسان آہستہ آہستہ صورتیں بدلتے بدلتے یہ انسانی شکل اختیار کیا ہے. بائبل کا کانسیپٹ آدم علیہ السلام کو اس طرح بیان کیا جیسے ایک عام آدمی بیان کرتا ہے. عام آدمی کو جس طرح بیان کرتا ہے، ایک صفحے کے اندر صرف آدم علیہ السلام کی ہسٹری کو، اس کے چیپٹر کو کلوز کر دیا.
ایک گناہگار بتا کر کے کہ آدم علیہ السلام سے ایک گناہ ہوا. کون شخص ہے جو اپنے باپ کے بارے میں یہ کہے کہ میرا باپ قاتل تھا, میرے باپ نے فلاں گناہ کیا تھا, میرے باپ نے اللہ کی نافرمانی کی تھی, میرے باپ نے اللہ کے حکم توڑے تھے. تو بے شک آدم علیہ السلام کی اولاد سب ہیں, مگر باپ کا دفاع اور ڈیفینڈ نہیں کیا گیا, بلکہ کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ آدم علیہ السلام نے ایک دانہ کھایا اور پوری انسانیت کو جنت سے نکلوا دیا. گویا تمام تر الزام آدم علیہ السلام پر دھر دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے جنت سے انسانوں کو نکالا گیا. اور ایک شاعر نے تو بڑے بیہودہ گفتگو کی, وہ کہتا ہے نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے, لیکن بڑے بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. گویا سارے الزامات آدم علیہ السلام پر دھر دیے گئے. نہ آدم علیہ السلام دانا کھاتے, نہ زمین پر اتارے جاتے, نہ اس مصیبت کے اندر پورے انسان مبتلا ہوتے. کون ہے جو آدم علیہ السلام کا دفاع کرے گا؟ کون ہے جو آدم علیہ السلام کے بارے میں بولے گا؟ تمام زبانیں خاموش ہے, یہ کہہ کر کے آگے بڑھ جاتی ہیں کہ آدم علیہ السلام نے گناہ کیا, غلطی کی, اور اس کا اثر ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے. یہ مسلمانوں کی زبانوں پر یہ جملہ آ رہا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے غلطی کی, آدم علیہ السلام نے غلطی کی. اگر غلطی نہ کرتے تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتے. یہ کانسیپٹ اسلامی نہیں ہے. اس لیے آئندہ مجلسوں کا اگر آپ اہتمام کریں گے, آج کی مجلس میں یہ موضوع مکمل نہیں ہو سکے گا. آئندہ مجلس میں ان تمام چیزوں کو کلیئر اور صاف کرنا نہایت ضروری ہے جو مسلمانوں کے اندر وہاں سے آئی ہیں. کچھ چیزیں بائبل سے اسلام کے اندر لوگ لے آئے ہیں, کچھ چیزیں دوسری کتابوں سے لے آئے ہیں, اور وہ دراصل اسلامی کانسیپٹ نہیں ہے اور اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. آدم علیہ السلام کے قصے کو صرف قرآن اور حدیث سے ثابت کیا جائے, کوئی اسرائیلی روایت اس کے اندر بھرا نہ جائے. جس طرح سے عام مفسرین کی عادت ہے کہ انہوں نے بہت ساری اسرائیلی روایات کو جن کا کوئی وجود نہ ہو, ضعیف روایات کو, موضوع روایات کو اپنی تفسیروں میں جگہ دے کر کے آدم علیہ السلام کے چہرے کو بگاڑ دیا ہے. اس کو صاف کرنے کی ضرورت ہے. موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ عرض کرنا ہے, یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے اس لیے کی کہ تاکہ آپ کے سامنے یہ سمجھ میں آئے آپ کو کہ کیا کیا اعتراضات آدم علیہ السلام پر ہو سکتے ہیں, اور ان اعتراضوں کا جواب سمجھنا نہایت ضروری ہوگا. آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا کانسیپٹ ہے دوسرے ماڈرن سائنس کا؟ آدم مینس انسان. وہ ایک نے کہہ دیا بندہ ہے, دوسرے نے کانسیپٹ پیش کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے اندر جو سسٹم بنائے ہیں, جو تقریباً 11 سسٹم انسان کے اندر کام کر رہے ہیں, کتنے خلیے ہیں, ٹریلین بلین کتنی چیز اپنا نظام کام کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب انسان غذا کھاتا ہے تو وہ غذا اس کے معدے میں جاتی ہے, اور وہ معدہ اس کو چھانتا اور پھٹکتا ہے, اس سے کچھ فضلہ تیار ہوتے ہیں, پیشاب اور پاخانے کی شکل میں ہوتے ہیں, پھر ان سے صفرا بنتا ہے, سودا بنتا ہے, بلغم بنتا ہے, کف وغیرہ بنتے ہیں, اور پھر ان سے خون تیار ہوتا ہے. وہ خون تیار جب ہوتا ہے تو پھر وہ لیور کو بھیج دیا جاتا ہے, پھر وہ جگر اس کو پکاتا ہے, وہاں سے پھر خون تیار ہوتا ہے, اور پھر وہ خون تیار ہونے کے بعد میں قلب کے پاس میں پہنچتا ہے. قلب کے اندر ایک بڑی حرارت ہے دل کے اندر, پھر ہارٹ اس کو گرم کرتا ہے, اور اس گرم کرنے کے بعد جو بھاپ پیدا ہوتی ہے وہ انسان کی تمام بلڈ اسٹریم کے اندر پھیل جاتی ہے, اور جب انسان کی غذا کم ہوتی ہے تو اس بھاپ کا بننا کم ہو جاتا ہے, اور انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. یہ سائنس کا نظریہ ہے.
اسلام نے اس سے بہت آگے بڑھ کر کے نظریہ پیش کیا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. یہاں پر مسلمانوں کا تذکرہ نہیں ہے. اللہ نے کہا اے بنی آدم ہم نے تم کو فضیلت عطا کی ہے. کیسی فضیلت عطا کی ہے؟ فرشتوں سے بڑھ کر کے تمہاری فضیلت ہے. کوئی قوم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. یہ بات اپنے مقام پر آئے گی کہ فرشتے بڑے ہیں یا انسان بڑے ہیں. رتبے میں انبیاء علیہ السلام زیادہ بڑے ہیں یا جبرائیل علیہ السلام بڑے ہیں، یہ آگے بحث آ رہی ہے. لیکن یہاں پر بحث یہ ہے کہ قرآن کریم نے یہ اعلان کیا کہ مکرم ہو، محترم ہو، اچھے ہو، بندر کی اولاد نہیں ہو. اور قسم کھا کر قرآن کریم نے 3 قسمیں کھائیں، والتین والزیتون وطور السینین. 3 کی قسم، انجیل کی قسم، زیتون کی قسم، مکہ المکرمہ کی قسم، یا طور سینا کی قسم، یا دمشق کی قسم، شام کی قسم، یا بیت المقدس کی قسم. کہ انسان کو ہم نے بہت ہی خوبصورت پیدا کیا ہے، اس کو بندر کی شکل میں نہیں بنایا ہے. قرآن کریم کہتا ہے، اس کے ہونٹوں کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم نے اس کو کیا خوبصورت ہونٹ دیے ہیں، کیسی خوبصورت اس کو زبان دی ہے، کیسی خوبصورت اس کو آنکھیں دی ہیں، کیسا خوبصورت اس کو جسم دیا ہے کہ اس کی خوبصورتی پر فرشتے ناز کرتے ہیں. تو یہ عناصر اربع جس کو سائنس کہتا ہے کہ ان چیزوں سے انسان بنا ہے. اسلام اپنا دوسرا کانسیپٹ دیتا ہے کہ نہیں، صرف ان 4 چیزوں عناصر اربع سے انسان نہیں بنا، بلکہ جس طرح سے تمہاری ریسرچ ہے، جس طرح سے تمہاری تحقیق ہے، اسی طرح سے صوفیہ کی بھی اپنی ایک تحقیق ہے، ان کا بھی اپنا ریسرچ ہے. اگر ایک سائنٹسٹ کو الہام ہوتا ہے اور کشف ہوتا ہے تو ایک اہل اللہ کو بھی کشف ہوتا ہے، وہ اپنے کشف سے بیان کرتے ہیں. اور اس پر علماء نے بحث کی ہے کہ قرآن مقدس کے اندر 2 طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. ایک لفظ خلق کا استعمال ہوا ہے اور ایک لفظ امر کا استعمال ہوا. ایک جگہ قرآن کریم کہتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین اور آسمان کو 6 دن کے اندر بیان کیا ہے. لفظ خلق کا ذکر ہے. دوسری جگہ پر قرآن کریم کہتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. یہاں امر کا بیان کیا. اور ایک جگہ قرآن کریم نے دونوں لفظوں کو اکٹھا کر دیا الا لہ الخلق والامر. خلق بھی اور امر بھی دونوں ایک جگہ اکٹھے ہوئے. خلق، امر کیا چیز ہے؟ عالم مختلف ہے. ایک عالم خلق ہے، ایک عالم امر ہے، ایک عالم مثال ہے، ایک عالم بالا ہے، عالم اربع ہے، عالم قیامت، مختلف عالم ہے. لیکن اس وقت صرف 2 عالموں سے بحث ہے، ایک عالم خلق اور ایک عالم امر. تو آدم علیہ السلام کو جو بنایا گیا وہ صرف عالم خلق سے نہیں بنایا گیا، صرف مادے سے پیدا نہیں کیا گیا. یعنی مادہ مینس ہوا، پانی اور مٹی اور نفس، ان سے ہی نہیں صرف انسان بنایا گیا. گویا انسان صرف مٹی نہیں، انسان صرف آگ نہیں، انسان صرف پانی نہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کا کانسیپٹ ہے اسلام کا کہ ایمان، انسان ایک مکرم ہے. اور 5 چیزیں اور ہیں. وہ کیا چیزیں ہیں؟ ایک روح ہے، ایک قلب ہے، ایک سر ہے، ایک خفی ہے، ایک اخفا ہے. صوفیہ کرام نے اس پر بحثیں کی ہیں. قلب کہاں ہے؟ انسان کے بائیں طرف دل، پسلی سے 3 انگل نیچے. انسان کی روح دائیں طرف پسلی سے 3 انگل نیچے. سر اس سے تھوڑا سا آگے. خفی، اخفا سینے کے بیچ میں. ان پر بحثیں کی ہے کہ خفا کیا ہے، سر کیا ہے، اخفا کیا چیز ہے، روح کیا چیز ہے، قلب کیا چیز ہے. گویا صوفیہ کرام اور اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ 5 چیزیں اور ملاؤ
تو تمام 10 چیزیں مل کر کے پھر انسان ترتیب پاتا ہے، اور ان میں سے 4 چیزیں کا تعلق خلق کے ساتھ ہے، اور باقی 4 چیزوں کا 5 چیزوں کا تعلق عالم امر کے ساتھ ہے۔ گویا کہ آپ کو میں مثال دے کر کے سمجھانا چاہوں گا۔ آپ بازار میں جائیں، وہاں سے کوئی ایک مشنری خریدیں، ایک ویکیوم لے کر کے آئیں، اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے اوپر یہ ویکیوم ہے، آپ اسے کھولتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی چیزیں الگ الگ ہیں، آپ اس کو اسمبل کرتے ہیں، پھر اس کے اندر اس کے پلگ اپ کرتے ہیں، بٹن دباتے ہیں، پھر وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے جتنی چیزیں بنائی ہیں ایز اے مشنری ہیں، زمین، آسمان، سورج، چاند، انسان کا جسم، یہ سب ایز اے مشین ہے، وہ مشین آ گئی، اب اس کو اسمبل کیا گیا، اس اسمبلنگ کا نام ہے تقدیر۔ اس کے بعد میں اس کے پرزوں کو جوڑ دیا گیا، پھر اس کے اندر ایک کرنٹ چھوڑا گیا تاکہ وہ چل پڑے، یہ کرنٹ ہے روح، اور یہ جو آپ نے بٹن دبایا، جو آپ نے آرڈر کیا، آرڈر ہے، یہ امر ہے۔ لہذا اللہ سبحانہ وتعالی نے عالم خلق سے انسان کا جسم بنایا، نطفے سے اس کو پروگریس کیا، پورا جسم تیار ہو گیا، پھر اس کے اندر قلب رکھی، روح رکھی، اور پھر اس کے اندر حکم فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا۔ روح کیا چیز ہے، یہ تھوڑا مشکل موضوع ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں کفار مکہ نے یہ مشورہ کیا، یہود اس وقت میں بہت صاحب علم ہیں، ان کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو۔ چنانچہ یہود مدینہ کے پاس آئے اور کہا کہ کچھ چیزیں ایسے مشکل سوال ہمیں بتائیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں اور کریں اور وہ جواب نہ دے سکیں تو ہم انہیں جھٹلا دیں۔ انہوں نے کہا کہ 3 سوال کرنا ان سے، ایک ذوالقرنین کے بارے میں، اور ایک اصحاب کہف کے بارے میں، اور ایک دوسرا روح کے بارے میں سوال کرنا۔ واپس آئے، اللہ سبحانہ وتعالی نے آیت نازل کی، لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کا شان نزول مدینہ منورہ بیان کیا ہے، جبکہ یہ سورہ مکی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ آیت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے مطابق دوبارہ نازل ہوئی۔ سوال کیا گیا کہ روح کے بارے میں بتائیے آپ کیا کہتے ہیں، یسألونک عن الروح۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ آپ ان سے کہیے کہ امر ربی، یہ میرے رب کا حکم ہے، بس کہ تمہارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ تم آگے اس کو سمجھ سکتے ہو، اتنا ہی سمجھ لو، اس سے آگے نہیں۔ یہ سوال جو یہودیوں نے کیا وہ کون سی روح کے بارے میں تھا؟ ایک تو روح وہ ہے جس کو سائنس کہتا ہے کہ وہ بھاپ سے پیدا ہوتی ہے، لیکن اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ جو بھاپ سے پیدا ہو رہی ہے وہ روح حیوانی ہے، اس کو نسمہ کہتے ہیں، لیکن اس روح حیوانی کے اوپر ایک دوسری روح مسلط ہے، وہ اس کے اوپر سوار ہے، اس کا نام ہے روح ربانی۔ گویا انسان کے جسم کے اندر 2 روح ہیں، ایک روح حیوانی اور دوسری روح ربانی۔ روح ربانی اور روح حیوانی میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ روح حیوانی جب بھاپ بند ہو جاتی ہیں، انسان مر جاتا ہے، اس کی روح ختم ہو جاتی ہے، اس لیے جانوروں کے اندر صرف ایک روح پائی جاتی ہے، نسمہ روح حیوانی، روح ربانی ان میں نہیں پائی جاتی۔ لیکن انسان کے اندر روح ربانی پائی جاتی ہے تو روح حیوانی مرتی ہے، روح ربانی نہیں مرتی۔ اس کو قرآن کریم نے مثال سے بیان کیا ہے، اللہ یتوفی الانفس، کہ جب انسان سو جاتا ہے تو جو انسان کی روح ربانی ہے وہ اس سے نکل جاتی ہے، اور وہ نکل کے پھر عالم مثال کے اندر پہنچ جاتی ہے، اور پھر وہ سیر
کرتی رہتی ہے اور پھر روحیں روحوں سے ملاقاتیں کرتی ہیں. جو لوگ انتقال کر گئے ان سے بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں, اور کوئی پاکستان میں اس سے بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں, اور کوئی کہیں ہے وہ کوئی کہیں ہے, لیکن یہ روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے, اور نکلنے کے بعد یہ پوری دنیا کی, عالم بالا کی, کوئی عرش کی اعظم کی, اور کوئی کہاں کہاں, یہ پوری دنیا میں سیر کرتی پھرتی رہتی ہے, اور انسان پڑا ہوا سوتا رہتا ہے. لیکن اس کا تعلق بالکل اپنی اس روح نسمہ کے ساتھ, روح حیوانی کے ساتھ باقی رہتا ہے, جس طرح سے سیٹلائٹ ہے, اور سیٹلائٹ کا انتظام اس کے ٹاور کے ساتھ رہتا ہے, کنیکشن ہے. یہ روح ربانی پھر اس کو پکچریں بھیجتی ہے, جیسے سیٹلائٹ اپنے ٹاور کو پکچریں بھیجتا ہے. پھر انسان خواب دیکھتا ہے, طرح طرح کی چیزیں دیکھتا ہے, اور پھر یہ روح ربانی لذت حاصل کرتی ہے. کبھی خواب کے اندر نکاح بھی کر لیتی ہے, لذیذ کھانے بھی کھاتی ہے, سیر بھی کرتی ہے, اور کبھی کبھی انسان جب جاگتا ہے تو اس کی لذت کو محسوس کرتا ہے جو کچھ اس نے خواب میں دیکھا ہے. تو یہ لذت اور فائدہ کون حاصل کر رہی ہے؟ یہ روح ربانی حاصل کر رہی ہے, روح حیوانی حاصل نہیں کر رہی. روح حیوانی تو بدن کے اندر موجود ہے, سیر کرتے ہوئے روح ربانی گھوم رہی ہے. تو روح ربانی کا تعلق روح حیوانی کے ساتھ ہے, لیکن جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو روح ربانی نکل کر کے عالم مثال میں چلی جاتی ہے, اور مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے, لیکن اس کا کانٹیکٹ ابھی کسی نہ کسی طریقے سے باقی رہتا ہے, جس طرح سے خواب کے اندر روح ربانی کا کانٹیکٹ باقی رہتا ہے, اگرچہ اس درجے کا نہیں ہوتا. تو اسلام نے یہ کانسیپٹ دیا کہ یہ روح ربانی ہے, اور اس کا تعلق عالم بالا کے ساتھ ہے, اور اس کا تعلق فرشتوں کے ساتھ ہے. روح حیوانی کا تعلق حیوانوں کے ساتھ ہے, درندوں کے ساتھ ہے, کتوں کے ساتھ ہے. اسی لیے جب کسی کی روح حیوانی غالب آتی ہے تو وہ خواب کے اندر کتے, چیتے, بھیڑیوں کو دیکھتا ہے, کبھی اس کو مار رہا ہے, کبھی اس سے لڑ رہا ہے, کبھی وہ اس کو مار رہا ہے, کبھی وہ اس کو مار رہا ہے. یہ روح حیوانی ہے. لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ خانہ کعبہ میں پہنچا, کسی بزرگ سے ملاقات ہوئی, قرآن مقدس کو پڑھا, نماز میں گیا, تو یہ خواب روح ربانی دکھا رہی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ روح ربانی کی جو کوالٹی ہے وہ فرشتے کے ساتھ کوالٹی ہے, فرشتوں جیسی کوالٹی ہے اس کے اندر, بلکہ فرشتوں سے بھی بڑھ کر کوالٹی ہے اس کے اندر. اقبال نے چند اشعار کہے ہیں. وہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ آسمان کے اندر ایک چرچا ہوا ستاروں کے درمیان. ایک رات ستاروں سے کہا نجم سحر. نجم سحر صبح کے ستارے کو کہتے ہیں. ایک رات ستاروں سے کہا نجم سحر نے, آدم کو بھی دیکھا ہے کسی نے کبھی بیدار. ہم تو پوری رات جاگتے ہیں, چاند چمک رہا ہے, ستارے چمک رہے ہیں, ساری چیزیں چمک رہی ہیں, لیکن آدم کا بچہ سویا ہوا ہے. کہنے لگا مریخ ادا فہم ہے تقدیر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے تھے کہ یہ ایسا ہی کرے گا. نیند ہی اس چھوٹے سے فتنے کو ہے سزا پا کہ بس اس کا سونا ہی اچھا ہے, یہ انسان سوتا ہی رہے اچھا ہے, لیکن جب یہ اٹھے گا تو ایک دنیا کے اندر ہلچل مچا دے گا, قتل و غارت گیری کر دے گا. زہرا نے کہا کیا اور بات نہیں کچھ, اس کرم کے شب تاریخ سے کیا ہم کو سزا کا, اس کرم کے شب تاریخ سے کیا ہم کو سروکا. یہ تو انسان ایک وہ کیڑا ہے جو اندھا ہو اور رات کی اندھیرے کے اندر اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا, اس کی بات چھوڑو. بولا میں کامل وہ کوكب ہے زمینی. ارے یہ کیا بات کر رہے ہیں, وہ زمین کا ستارہ ہے. تم شب میں نمودار, وہ دن میں نمودار. اور اس کے جسم میں ایک ایسی تجلی ہے, واقف ہو اگر لذت بیداری شب سے, کہ اگر وہ رات کی لذت سے واقف ہو جائے
تو اونچی ہے خاک، سریا سے بھی اس کی خاک اونچی ہے، سریا بھی اس کا مقام حاصل نہیں کر سکتی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر ایک ایسی تجلی رکھی ہے کہ جب وہ چنگاری شعلہ بن کر کے بھڑکتی ہے تو افلاک کی ساری چیزوں کو جلا کر کے راکھ کر دیتی ہے. اور پھر وہ واقعہ پیش آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو نور مخلوق ساتھ میں ہے، جبرائیل علیہ السلام ساتھ میں ہے، سدرۃ المنتہا کے پاس جاتے ہیں تو جبرائیل رک جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آگے بڑھو. یا رسول اللہ آگے بڑھنے کی اب ہمت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ذرا آگے بڑھوں گا تو پر جل جائیں گے. اب طاقت آگے بڑھنے کی صرف آپ کی ہے. اور پھر فخر آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں اور عرش معظم تک پہنچا. یہ اسلام نے انسانیت کا کانسیپٹ دیا ہے کہ انسان اتنا بلند اور اتنا بالا ہے کہ فرشتے اس کے خادم ہیں. چنانچہ قرآن مقدس میں جو واقعہ ذکر کیا میں نے آیت تلاوت کی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، فرشتوں میں زمین کے اوپر اپنا ایک نائب بنانا چاہ رہا ہوں، ایک خلیفہ اتارنا چاہتا ہوں. خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ خلیفہ اس کو کہتے ہیں کہ جو بادشاہ کی غیر موجودگی کے اندر حکومت کے کام کاج کرے. وائس پریزیڈنٹ اس کو کہا جاتا ہے جب پریزیڈنٹ نہ ہو تو اس کے بدلے کام کرے، یا پریزیڈنٹ بیمار ہو جائے تو اس کے بدلے میں وائس پریزیڈنٹ کام کرے گا. اس لیے دنیا پریزیڈنٹ کے ساتھ وائس پریزیڈنٹ ضرور بناتی ہے کہ تاکہ نظام کے اندر کوئی خلل نہ پیش آئے اور اس کی سیٹ کو فوراً وائس پریزیڈنٹ لے لے. کیا یہ کانسیپٹ خلیفہ کا اسلام کے اندر ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. اسی کا نام شرک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے. سبحان الابدی الابدی، سبحان الواحد الاحدی، سبحان الفرد الصمدی، سبحان رافع السماء بغیر عمد، سبحان من بسط الارض على ماء جمد، سبحان من خلق الخلق فأحصاهم عددا، سبحان من قسم الرزق ولم ينس احدا، سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. اللہ کی ذات بہت بلند ہے. اس کو نہ کسی ڈپٹی کی ضرورت ہے، اس کو نہ کسی وائس پریزیڈنٹ کی ضرورت ہے، اس کو نہ کسی خلیفہ کی ضرورت ہے. فرشتوں کی اگر ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے تو اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے محتاج ہے، جبرائیل کے محتاج ہیں کہ وہ پیغام نہیں پہنچا سکتے، نہیں. میکائیل کے محتاج ہیں، ہرگز نہیں. جن لوگوں نے اس مطلب کو غلط سمجھا ہے انہوں نے فرشتوں کو دیوی دیوتا بنا لیا ہے، ان کے نام پر مندر بن گئے ہیں. لیکن اسلام نے آج تک 14 صدی کے اندر بھی کوئی جبرائیل علیہ السلام کے نام پر کوئی مندر نہیں بنایا، کہیں پوجا نہیں کی گئی. نہ میکائیل کی پوجا ہوئی، لیکن قوموں نے دیوی دیوتا بنا ڈالے. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ ڈالا، یہودیوں نے عزیر کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، لیکن مسلمانوں نے آج تک آدم علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں کہا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باوجود اس کے کہ اتنے اوپر ہے مقام کے اعتبار سے کہ انسان کی ٹوپی گر جائے، مگر آج تک کسی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت سے آگے نہیں بڑھایا، رسول سے آگے نہیں بڑھایا، ایک مقام تک رکھا ہے. اسلام کا کنسپٹ بھائیوں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے. تو یوں سمجھ لو کہ یہاں پر جو اسلام نے یہ کہا ہے کہ میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو کیا اس کا یہ مقصد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا کام کاج آدم علیہ السلام کے سپرد کرنا چاہتے ہیں اور ثم استوى علی العرش ہو جائیں گے کہ سارے کام کاج، جیسے یہودیوں نے کہا کہ کام کاج فرشتوں کے سپرد کر دیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھک گئے اور عرش پہ جا کر آرام کرنے لگے. یہ اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے. پھر خلیفہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ خلیفہ کا مقصد کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خلیفہ کا لفظ دے کر کے انسان
انسان کی عزت بڑھانا چاہتے ہیں، صرف اس سے آگے نہیں، اس کو فضیلت بخشنا چاہتے ہیں اور اپنی شریعت کو نافذ کرنا چاہتے ہیں دنیا کے اندر. کیا خود نہیں کر سکتے؟ خود کر سکتے ہیں. صوفیہ کی ایک ٹرمینالوجی ہے، ایک عروج ہے اور ایک نزول ہے. تھوڑی مشکل ٹرمز ہیں لیکن ان کو سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ کیا ضرورت پیش آئی ہے کہ آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا دیا. یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تھے. بھائیوں، اس میں انسانوں کی رعایت کی گئی ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اور انسان کی فطرت عادت یہ ہے کہ جو چیز دیکھنے سے سمجھ میں آتی ہے وہ سننے سے کم سمجھ میں آتی ہے، دیکھنے سے زیادہ سمجھ میں آتی ہے. اگر اپنی قوم کا آدمی کوئی بات بیان کرتا ہے، آپ میری بات اپنی زبان میں سننے آپ کے زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن اگر کوئی اسپینش بولنے والا آ جائے تو آپ کی بات سمجھ میں کم آئے گی. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری رعایت کرتے ہوئے جس طرح سے آپ اپنے بچوں کی رعایت کرتے ہیں، وہ بولنا نہیں جانتے، وہ دودھ نہیں کہہ سکتے، وہ دودو دودو کرتے ہیں، تو آپ نے بھی دودو دودو کہنا شروع کر دیا. کیا آپ کو دودھ کہنا نہیں آتا؟ آتا ہے، لیکن آپ نے رعایت کس کی؟ بچے کی رعایت کی. بچہ چلنا نہیں جانتا، وہ کڑیوں چلتا ہے، آپ نے بھی اس کو دل بہلانے کے لیے اس کی طرح سے چلنا شروع کر دیا، جس کو کڈس لینگویج بولتے ہیں. کہ بہت ساری زبانیں بچوں کی آپ اپنی آواز کو بگاڑ کر کے اس کو کرتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام نہ ہم سمجھ سکتے تھے، نہ ہماری طاقت تھی کہ اللہ کا کلام سمجھ سکیں، نہ ہماری طاقت تھی کہ ہم اللہ کو دیکھ سکیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فضل یہ فرمایا کہ کچھ لوگوں کو چن کر اس کے اندر دو صفاتیں رکھ دی، کہ ایک روح، کہ جو ایک روشن ہے اللہ کی جانب، اور اس کو عروج پر بلایا، یعنی اس کو اس مقام تک پہنچا دیا، اس کے اندر وہ صلاحیت ڈال دی کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات سمجھ سکے، اور وہ چونکہ انسان ہوتا ہے وہ لوگوں کو بات سمجھا سکے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دو مقام تھے. ایک مقام عروج تھا، کتنا اونچا مقام تھا، مکہ المکرمہ سے چلے، بیت المقدس پہنچے، پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر چڑھے، اور عروج کرتے کرتے عرش اعظم تک پہنچ گئے، اللہ کے قریب ہو گئے. اگر کسی کو جنت میں پہنچا دیا جائے تو جنت سے آئے گا نہیں انسان واپس، اللہ کے پاس سے آنا بہت مشکل کام ہے. کہ محبوب کے سامنے بیٹھا وہاں سے آئے، اوپر جانا اور پھر نیچے آنا ایک بہت ہی مشکل کام ہے. کہ تجلیات خدا بندی کو چھوڑ کر کے کون نیچے آئے گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں، مکہ المکرمہ آپ کیوں جاتے ہیں؟ نماز پڑھنے کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ نماز پڑھنے آپ اس لیے آتے ہیں کہ آپ کا دل اندر سے جب تڑپتا ہے، رونے کو دل چاہتا ہے، تو نماز کے اندر آ کر کے آپ رو لیتے ہیں تاکہ کچھ اللہ کی تجلی پڑ جائے، وہ سکون ہو جائے. اور مکہ المکرمہ اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس گھر پر تجلیات ہے، تاکہ اس تجلی کا اثر آپ کے اوپر پڑے. اور کوئی شخص ہم کو چھوڑنا نہیں چاہتا، کتنا بھی سخت دل ہو خانہ کعبہ کو نہیں چھوڑے گا، وہ کہے گا یہیں پڑا رہا ہوں. تو عرش اعظم کو چھوڑ کر کے کون آ سکتا ہے؟ بہرحال وقت طویل ہو گیا ہے، انشاءاللہ آئندہ پھر اس گفتگو کو آگے کیا جائے گا. واقعی الحمدللہ. ٹھیک ہے صاحب. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I just wanted to take just a minute in closing
Again, to first of all thank the Imam Mufti Hamid for coming to join us and spread some of his knowledge with us. Again, this is the first session of the Qisas al-Anbiya. Inshallah, of course, we want to hear from the community on what we can do to improve this program and effort. Inshallah, we can arrange future programs as well. But we'll leave that up to the input that we get from the community, inshallah. I ask Mufti Hamid, inshallah, if you could close the program with a brief dua for us, inshallah. دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ دعا اس نیت سے مانگے کہ جو کچھ ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ دینے پر مکمل قادر ہے، اور اس نیت سے مانگے کہ جو کچھ ہم مانگیں گے اللہ اتنے کریم ہے کہ ہم کو ضرور عطا فرمائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى. یا اللہ، جو کچھ ہم نے کہا ہے سنا ہے اس کو آپ قبول فرما لیجئے، ہم سب پر آپ رحم فرما دیجئے، ہماری دنیا کی دین کی تمام ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے، ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائیے، جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما دیجئے. یا اللہ، پریشان حال بھائیوں بہنوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور آپ کے وسیلے سے ہم سب کی تمام حاجات اور ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں مانگی ہیں، جو خیر آپ سے مانگا ہے وہ سب آپ ہمیں عطا فرما دیجئے، اور جن شر اور فتنوں سے آپ نے حفاظت کے لیے دعائیں کی ہیں، یا اللہ ان تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. اس کمیونٹی کی، اس مسجد کی حفاظت کیجئے، انتظامیہ کو جزائے خیر عطا فرمائیے، ان کے رزق میں، کاروبار میں، عزت میں ترقی نصیب فرمائیے. جن بھائی بہنوں نے شرکت کی ہے ان کے آنے کو آپ اپنے فضل سے قبول فرما لیجیے، ہماری تمام جملہ حاجات کو پورا فرما دیجیے. آمین اللہم آمین. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.